अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, जैसे कि पाकिस्तान में के बारे में कहा जाता है कि इट्स वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस और आगे भी 2050 तक जो है पाकिस्तान की डेमोग्राफिक रियलिटी है वो यही रहने वाली है कि पाकिस्तान की जो यूथ बल्ज है वही इस नेशन की जो मुकद्दर है उसकी डिटरमिन करेगा। उसकी सिमत के बारे में तयन जो है वो आपका यूथ बल्ज ही करेगा। वो कैसे, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान की अगर हम हर दो में से तीन में से दो अगर हम निकालें तो वो आपके जो है यंगस्टर्स आपके अंडर 30 अप्रॉक्स जो हैं वो निकलेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी जो 64% है वो आपकी 30 से बिलो 30 या 30 जो है उस यूथ को रिप्रेजेंट करती है। तो इनके हवाले से जो हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या होगा? क्या हमने पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर भी अपनी यूथ को उसी तरीके से नुमाइंदगी दी है? क्या जो सियासी जमातें हैं उनके मंशूर के अंदर भी हमारी जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनकी डिमांड्स और उनके हवाले से जो क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके मसाइल जो उस तरीके से उसका तदराक हो रहा है? और जो तलबा तंजीमें हैं वो डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो हमारा जो स्टूडेंट लैंडस्केप है उसको कैसे लीड कर रही हैं? चूँकि वहीं से ही तो आपकी जो नशोनुमा होनी है, आपकी सियासी शऊर भी वहीं से पनपना है, उसके अलावा आपकी यंग लीडरशिप जो है वो भी वहीं से ही आनी है। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल रब्बानी साहब, तर्जुमान मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। आप डिफरेंट तलबा तंजीमों के इत्तेहाद को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने ये कहा कि जो आपकी यंग लीडरशिप है वो आपकी इन्हीं रैंक्स में से ही निकलनी, जो आपकी तलबा तंजीमें, जो तलबा इत्तेहाद है, जिससे कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ भी ऑपरेट कर रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर जो है आप लोग अपनी जायज़ मुतालबात के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अपनी स्ट्रगल को कैसे देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका और आपके इस चैनल का कि आपने तलबा की आवाज़ को अवाम उन्नास तक पहुँचाने का ज़रिया बने हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये आप हमारी खुशकिस्मती कहिए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको 65% यूथ जिसको मुयस्सर है। लेकिन हमारी बदकिस्मती यही है कि इसी पाकिस्तान के अंदर हर एक शुबा है ज़िंदगी से वाबस्ता तंजीमों के नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनकी यूनियंस मौजूद हैं, लेकिन तलबा को बेयार व मददगार कर दिया गया। एक डिक्टेटर के फ़ैसले को आज तक जमहूरी हुकूमतें भी कैरी कर रही हैं और उस डिक्टेटर ने अपने ज़ालमाना इक़्तिदार को बचाने के लिए तलबा यूनियन को बैन किया और आज तक वो तलबा यूनियंस बैन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर तलबा बहुत सारे मसाइल के शिकार हैं। आए रोज़ जो आप हिजान की कैफियत देखते हैं, तलबा के मसाइल देखते हैं, उसकी बुनियादी वजह एक ये है कि तलबा को उनके नुमाइंदगान तक रसाई मुमकिन नहीं है। वो तलबा यूनियन जिसने तलबा के मसाइल हल करने थे, उस पर पाबंदी होने की वजह से आज पाकिस्तान इन ज़बू हाली का शिकार है। जो सियासी क़यादत फ़राहम करनी थी, जो मुल्क को मिल्लत की तरक्की के अंदर क़यादत को फ़राहम करना था, उन सब की नर्सरी को ही जब आप बैन कर देंगे तो फिर आप ये कैसे समझ सकते हैं कि मुल्क तरक्की के मनाजिल तय कर सके? अच्छा, इसके अलावा अगर हम ये देखेंगे जो स्टूडेंट क्लैश की हमें डिफरेंट जो है बड़ी खौफनाक किस्म की हमारे सामने ख़बरें आती हैं, और जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी का अगर ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँ, इसके अलावा डिफरेंट और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हमने देखा कि दो धड़े जो होते हैं, जो दो डिफरेंट यूनियंस होती हैं, वो आपस में बड़ा वायलेंट किस्म का क्लैश हो रहा होता है। पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो होस्टेज होती है काइंड ऑफ। तो ये ऑप्टिक्स तो बड़े बैड नहीं है, इसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स को जो है डिफरेंट तालीमी इदारों में जाने से भी डिस्करेज करते हैं। देखिए, इसमें पहली तो बुनियादी चीज़ ये है कि जब तलबा यूनियन को आपने बैन कर रखा है तो उसका अल्टरनेट जो आपने तलबा को फ़राहम किया है, असल चीज़ें जंग की तरफ और लड़ाई और झगड़े की तरफ वो लेकर जा रही हैं। वो क्या है? वो ये है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की कौंसल्स को ख़ुद पाल रखा है। वो कौंसल जो असबियत की बुनियाद पर हैं, वो कौंसल जो रंग नस्ल की बुनियाद पर हैं, वो आपने उनको अलाउ किया। अलाउ ही नहीं किया बल्कि आपने उनको अम्ब्रेला भी फराहम किया और अपने अम्ब्रेला के अंदर आपने उनको फलने फूलने दिया है। आज आप देखें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं उनके पीछे असबियत पर, लिसानियत पर, रंग, ज़बान और नस्ल पर जंग हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं और इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। देखें, आपने तलबा के हुकूक दबाने के लिए जिस चीज़ को इस्तेमाल किया, आज वही आपके गले की हड्डी बन चुकी है। ये कौंसल्स, आप मुझे बताएं, सकाफ़त के नाम पर कौंसल्स बनाई जाती हैं और फिर उस सकाफ़त के नाम पर पठान को पंजाबी से लड़ाया जा रहा, पंजाबी को बलोची से लड़ाया जा रहा, सिंधी को असबियत के नाम पर बलोची से लड़ाया जा रहा। तो ये जो कौंसल्स बनाई गई थी तलबा यूनियन को बैन करके और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो इनको अलाउ किया गया है, आज ये जितनी लड़ाइयाँ हैं, जितने झगड़े हैं, इसकी वजह है। हम आज भी ये मुतालबा करते हैं कि आप इन तमाम कौंसल्स को बैन करें और उसके बाद आप तलबा यूनियन को बहाल करें, और जब तलबा को उनके नुमाइंदगान मुयस्सर होंगे
تو پھر بات لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جائے گی بلکہ افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو جائے گی. اچھا، ان کاؤنسلس کو اگر آپ نے جو ہے وہ ایک ڈائریکشن دینی ہو یا آپ نے ایک میسج دینا ہو کہ وہ اپنے اندر جو ہے ٹالرنس پیدا کریں اور اپنے اندر ذرا یونیفارم قسم کی یونیفارمیٹی بھی لے کر آئیں، اس کے اندر ریپرزنٹیشن بھی جو ہے تمام رنگ نسل اور تمام قومیتوں کی ایتھنیسٹیز کی بھی ہو، تو ان کے حوالے سے آپ کا اگر کوئی میسج یا کوئی ڈائریکشن ہے وہ بھی تو آپ ان کو دے سکتے ہیں نا. لیکن جی ہمارے تو ان کے لیے میسج یہی ہے کہ آپ رنگ نسل کی تفریق سے بالا ہو کر اسلام اور پاکستانی ہونے کا سوچیں، تو پھر آپ ان چھوٹی چھوٹی عصبیت کا شکار نہیں ہوں گے، لسانیت کا شکار نہیں ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر چھوڑ بھی دیں تو انتظامی طور پر ایسی چیزیں کی جاتی ہے جس سے وہ جو ایک چنگاری ہوتی ہے اس کو بھڑکایا جاتا ہے، اور جب وہ بھڑکتی ہے پھر وہ بہت ساری چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے. جس ادارے کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس ادارے کے اندر بھی تو عصبیت کے بنیاد پر جنگ ہے، اور وہ جنگ اتنی زور کی ہے اور اتنی شدت اختیار کرتی ہے کہ کتنے کتنے مہینے یہ یونیورسٹی بند رہتی ہے اور کتنے کتنے سیمسٹرز لوگوں کے اس پہ فریز ہو گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ آپ نے طلباء کا حق دبایا ہوا ہے. اچھا، ایک اور بڑی اہم بات اسی میں سے ایک کوسچن نکلتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ جو پنجاب کالج کا ایک سیگا ہوا اور اس کے علاوہ ایک بڑی میسو قسم کی ہمیں اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ موومنٹ ایک فیک نیوز کی بنا پر جو ہے وہ کس طریقے سے وہ گھروں سے باہر نکلے، اور اس کے بعد جو اس فیک نیوز کے حوالے سے انہوں نے کلیریفیکیشن کی بھی کوشش نہیں کی، وہ حقائق فیکٹس ان کو بتائے جا رہے ہیں، ان کو حکومت کی طرف سے انویسٹیگیشن کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہو رہا. تو اس طریقے کی جو چیزیں کانسپریسیز ہیں، اور یہ ہم آگے بھی چونکہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہم سوشل میڈیا انفارمیشن ایج میں ہم رہتے ہیں، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ لیکن جو پنجاب کالج کا واقعہ ہے اس واقعے کو تو حکومت کی طرف سے ٹوٹلی مس مینیج کیا گیا ہے. اچھا، اگر اس کو مس مینیج نہ کیا جاتا تو یہ اتنی بڑی جو موومنٹ ہوئی ہے اور اتنا تعلیمی اداروں کا تقدس پامال ہوا ہے، اتنے ادارے جلاؤ گراؤں کے نظر ہو گئے ہیں، روڈیں بند ہوئی ہیں، 250 تو ایسی ایف آئی آرز ہیں، ایسے لوگ ہیں جو صرف آپ کے شہر جس میں ہم بیٹھے ہیں لیکن دیکھیں نا حکومت جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کے اوپر یوز آف فورس بھی تو نہیں نہ کرنا چاہتی تھی. پہلے انہوں نے افہام و تفہیم سے معاملہ سلجھانے کی کوشش کی. معاملہ یہی ہوا کہ افہام و تفہیم سے معاملہ حل کیا ہے. بعد میں آپ نے آ کے پریس کانفرنس کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وزیر تعلیم صاحب ہیں وہ اپنے منہ سے اس وقت پہ یہ اقرار کر رہے ہیں اور ایسا واقعہ ہوا بھی ہے، اور اس کے بعد وہ آ کے کرتے کیا ہیں کہ وہ اس کی رجسٹریشن منسوخ کر لیتے ہیں اس ادارے کی. اور اس کے بعد جب طلبہ باہر نکلتے ہیں، آپ نے اگر طلبہ کو روکنا ہے تو اس روکنے کے لیے کیا آپ کالج کے گارڈ کو ہی الاؤ کریں گے کہ وہ اسٹوڈنٹس پر لاٹھی چارج کریں؟ پنجاب کالج کے اندر جو واقعہ مزید تیزی کی طرف گیا ہے وہ تو ان گارڈز کی لاٹھی چارج سے ہے. یعنی کہ پھر تو یہ انٹرنل ایشو ہوا نا کہ انٹرنل یونیورسٹی کی مینجمنٹ جو تھی وہ چیزوں کو بڑے غلط طریقے سے ہینڈل کر رہی تھی. بالکل ایسا ہوا ہے کہ آپ نے چیزوں کو غلط طریقے سے ہینڈل کیا اور وہ پھر آپ سے نکل کر روڈوں پر آئے، اور روڈوں پر آنے کے بعد جو کچھ ہوا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مینیج کرنا چاہیے تھا، اس کو طریقہ کار سے بات کرنی چاہیے تھی. آج بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے آپ کے چینل کے توسط سے، میں اس یہ مطالبے کو پھر دہراتا ہوں کہ جو پنجاب کالج کا واقعہ ہے اس واقعے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور شفاف تحقیقات پر ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس میں ایک کمیشن بنائیں جس میں آپ جوڈیشری کو بھی انوالو کریں، آپ گورنمنٹ کو بھی انوالو کریں، اور آپ طلبہ تنظیمات کے نمائندگان کو بھی انوالو کریں. اچھا، بڑی آپ کی زبردست سجیشن ہے، اور اسی میں سے ایک اور کوشچن بھی نکلتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ چونکہ ہم انفارمیشن ایج میں رہتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، وہاں پر بھی اس طرح ہم نے دیکھا کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو کسی بھی فیک انفارمیشن کی بیس کے اوپر یا کوئی بھی پروپیگنڈا کانسپریٹڈ کانٹینٹ کی بیس کے اوپر جو ہے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے جذبات کو ابھارنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر ان کو سڑکوں کے اوپر جلاؤ گھراؤ اور پتھراؤ کر کے روڈیں بلاک کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے. یعنی کہ یہ والا جو ہم ایک ٹرینڈ دیکھتے ہیں، مس یوز آف سوشل میڈیا، خاص طور پر ہماری یوتھ کو مس لیڈ کرنے کا فار ہیٹ پالیٹکس، فار ریونج پالیٹکس، اپنے نیرو سیاسی مقاصد کے لیے صرف یوتھ کا استعمال کرنا. ہماری یوتھ جو ہے اس کو کب سمجھ آئے گی؟ دیکھیں، جو طلبہ کا سیاسی مقاصد کا استعمال ہے یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ طلبہ کو آپ کا اس کا حق نہیں مل رہا. جب ان کے پاس ان کے نمائندگان ہی نہیں ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں یہ سب چیزیں معاشرے کے اندر نہیں پنپکیں گی. آپ دیکھیں یہ چیزیں بڑھیں گی. کسی نے بھی کوئی فیک نیوز چلا لی. اب اس پنجاب واقعہ جو ہے جب تک اس کی تحقیقات نہیں ہوتی مجھے اور آپ کو اس پر کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے کہ یہ فیک ہے یا ریئل ہے. جب تک اس کی شفاف تحقیقات ہوں اس کے بعد حکومت کا کام ہے. مگر پولیس کی انویسٹیگیشن ہمارے سامنے ہے، اس میں دیکھیں آپ کے خود باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے لڑکی سامنے آ گئی، اس نے بتا دیا کہ مجھے مس یوز کیا گیا، میری پکچرز کو اور میری آئیڈینٹی کو مس یوز کیا گیا. یہ تمام چیزیں تو ہمارے سامنے موجود ہیں. جو پولیس کی آپ کہہ رہی ہیں انویسٹیگیشن سامنے آئی ہے
لیکن جس طرح اس واقعے کو پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ ایک بچی جس کو پولیس کہہ رہی ہے کہ 3 اکتوبر کو زخم آیا ہے، لیکن وہ بچی جا کے 13 اکتوبر کے لیے کتنا بڑا واقعہ کیسے بن سکتی ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے، لیکن کچھ تو ہے جس کی وجہ سے یونیورسٹی انتظامیہ نے، کالج کی انتظامیہ نے اس کو دبانا چاہا، اور وہ دبنے کے بجائے زیادہ انتشار کی طرف چلا گیا. تو ہم جو یہ اٹس مور لائک کہ جو کالج انتظامیہ ہے وہ اگر ٹائم پر اس کو ہینڈل کر لیتے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم ملک کے اندر جو ایک ہیٹ پالیٹکس اور ریونج پالیٹکس میں یوتھ کا استعمال دیکھتے ہیں کہ کبھی یوتھ کو ڈی چوک پر لایا جاتا ہے کہ آپ نے اب کیپٹل جو ہے بند کر دینا ہے، کبھی کسی اور موقع کے اوپر جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ صرف یوتھ کے ذریعے سے ہی ہم اپنے یہ سیاسی مقاصد جو ہے، کوئی اگر آپ کی ترمیم ہو رہی ہو، کوئی آئین کے اندر کوئی آپ کی مرضی کے بغیر کوئی ڈیسیژن میکنگ اوپر ہو رہی ہے پاور کوریڈورس میں، تو آپ یوتھ کا ہی استعمال کرتے ہیں، جبکہ یوتھ اپنے لیے باہر نہیں نکلتی. دیکھیں پاکستان کا آپ نے خود اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا ہے کہ 65% یوتھ ہے اس ملک کے اندر. تو جب بھی اس ملک کے اندر کوئی بھی تحریک چلے گی تو اس کے اندر یوتھ کا تو اپنا کردار ہوگا. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس یوتھ کی تربیت کی جائے، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس یوتھ کو اچھے برے کی تمیز ہو، اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایسا نصاب بھی تو پڑھایا جائے جس سے اس ملک کے معاشرے کی تربیت ہو سکے. ہم جو نصاب پڑھ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا اس نصاب کے اندر تربیت بھی ہے؟ تو یہی ہوگا، جب آپ تربیت نہیں کریں گے اپنے اداروں کے اندر، پھر آپ کو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، پھر لوگ آپ کو سڑکوں پر بھی نظر آئیں گے، سیاسی جماعتیں آپ کو اپنے طلبہ استعمال کرتے بھی نظر آئے گی، اور کچھ ایسے انتشاری گروہ بھی آپ کو نظر آئیں گے جو طلبہ کو بلا پھسلا کر روڈوں پر لائیں گے اور پھر آپ کے لیے خطرات بنپکیں گے. تو ہم یہ چاہتے ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے کہ آپ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کریں اور نصاب کے اندر ان تمام چیزوں کو شامل کریں جس سے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہو سکے. اچھا، آپ نے جیسے بڑی اچھی بات کی کہ چونکہ معاشرے کی تشکیل کے اندر جو ہے یوتھ کی تربیت کا بھی بڑا اہم کردار ہے، چونکہ قوموں کے جو فیوچر، اس کی ٹریجیکٹری جو ہے یہیں سے طے ہو جانی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ بڑے ایک ڈسپونڈنسی والے کچھ مناظر بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ ڈسگرنٹلڈ ہو کر جو ہے وہ غیر قانونی طور پر جو ہے باہر جانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، اس میں وہ اپنی جان بھی خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر رہ کر، اسی ملک کے اندر رہ کر اسٹرگل کرنے کی بجائے جو ہے ان کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح ہماری باہر جاب ہو جائے یا ہم کسی بھی غیر قانونی طریقے سے باہر چلے جائیں. ہماری یوتھ کے اندر یہ والی جو سینس آف رسپانسبلٹی اور یہ پیٹریوٹزم ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر رہ کر اس کی ذمہ داری لے کر اس کو ٹھیک کرنا ہے، اپنا حصہ ادا کرنا ہے، یہ کیسے کلٹیویٹ ہوگی؟ دیکھیں یہ ملک ہمارا ہے اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ایک رات میں حاصل کر دیا گیا، 100 سالہ تاریخ ہے، 10 لاکھ لوگوں کی قربانیاں ہیں. تو اس ملک کی حفاظت ایسے ہی ہے جیسے ایک مسلمان کے لیے مسجد کی حرمت ہے. معاملہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر بے روزگاری اور مہنگی فیسز، آپ مجھے بتائیں، میں ایسے سینکڑوں طلبہ کو جانتا ہوں کہ جو صبح کے ٹائم کلاسز لیتے ہیں یونیورسٹی کی، کالجز کی، اور شام کے ٹائم وہ چھوٹی چھوٹی مزدوریاں کر رہے ہیں، کئی بائکیاں چلا رہا ہے صرف اپنے فیسز ادا کرنے کے لیے. جو ہاسٹلس کی فیس ہیں، جو ٹرانسپورٹیشن ہے، جو آپ کی یونیورسٹیز کے اندر فیسز ہیں، آپ مجھے بتائیں وہ کیسے کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ریاست یہ ذمہ داری اپنے ذمہ لے. ریاست کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے ملک کے باسیوں کو صحت اور تعلیم کی زیور سے آراستہ کرے. ریاست کی آپ نے جیسے بات کی، تو کیا جو ہماری اس وقت کے پولیٹیکل اسپیکٹرم کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے منشور کے اندر اور اپنی جو عملی سیاست ہے اس کے اندر بھی اور اپنی ڈیسیژن میکنگ کے اندر بھی یوتھ سینٹرک پالیسیز جو ہیں اس کو اپنا رہی ہیں؟ دیکھیں کسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا کہ جمہوریت کے ہاتھوں جمہور مر رہے ہیں، لگ رہے ہیں نعرے پر منشور مر رہے ہیں. تو جو پاکستان کے اندر مروجہ سیاسی تنظیمات ہیں، وہ کوئی بھی ہو، نام لیے بغیر ہم آپ اس کو ذرا دیکھیں تو صحیح، پرکھیں کیا اس کے اندر باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتے کے علاوہ بھی کوئی سیاست رہ گئی ہے. پاکستان کے اندر جس طرح کی سیاسی تنظیمیں بڑھ رہی ہیں، نرسری تو آپ نے بند کر دی ہے جس نے لوگوں کو لیڈرشپ فراہم کرنی تھی. اب جب سیاسی جماعتوں کے اندر ہی جب آپ کی جمہوریت نہیں ہے، آپ نے باپ، بیٹا، بیٹی، تایا، چاچو کی سیاست کرنی ہے، آپ نے باپ کے بعد پوتے تک کی پیڑھیاں چلانی ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں کیسے آپ کسی اپنے آپ کو جمہوری کہہ سکتے ہیں، کوئی جمہوری پارٹی کہہ سکتے ہیں؟ بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مروجہ جو سیاسی تنظیمات ہیں
ان کے اندر سب کچھ ہوگا لیکن جمہوریت نہیں ہے. اچھا ابھی بھی آپ دیکھیں گے اگر جو سیاسی جلسے جلوس ہیں جتنی بھی یہ پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے ایون کہ یہ اگر دھرنا پولیٹکس بھی ہو اگر روڈوں کے اوپر احتجاج بھی ہو ہمیں اس میں جو ہے یوتھ ہی نظر آتی ہے کہ اس کو لیڈ بھی یوتھ کر رہی ہوتی ہے. اس کے اندر جو مین جو اس کا ایکٹیویزم ہوتا ہے وہ یوتھ کا ہی نظر آتا ہے. تو کیا یوتھ جو ہے وہ اس جو اپنا جو اس وقت کا جو پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے اس کو کیسے انفلوئنس کر سکتی ہے وائلنس کے علاوہ؟ دیکھیں اس ٹائم ہجان کی کیفیت ملک ہجان کی کیفیت پہ ہے. ملک کے اندر معاشرت بہت نیچے آ چکی ہے, معیشت یہاں کولیپس کر چکی ہے, اخلاقی قدریں گر چکی ہیں, تہذیب اور اقدار نہیں بچی. تو ان سب کے اندر ضرورت اس امر کی ہے کہ یوتھ کو یکجا کیا جائے, نصاب تعلیم کو بہتر کیا جائے, نظام تعلیم کو بہتر کیا جائے, غریب امیر کے لیے ایک نصاب پڑھایا جائے, ایک نظام ہو تاکہ یہ قوم بن سکے. آج آپ دیکھیں جس قوم کو اپنی منزل کا نہیں پتہ ہو وہ پھر جب سڑکوں پر نکلتی ہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو آج ہمارے سامنے ہے. ملک میں نہ تو سیاسی استحکام ہے نہ معاشی استحکام ہے, اور یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک ملک جس کی 65% آبادی یوتھ کی ہے اور یوتھ بھی پڑھی لکھی یوتھ ہے لیکن پھر بھی وہ ملک روز تنزلی کا شکار ہے. اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں لے رہے. وہ ذمہ داری ریاست کی یہ ہے کہ وہ تعلیم اور صحت یہ پوری ایک سوسائٹی کی ذمہ داری ہے, بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ ہر طبقہ فکر کو جو ہے اپنا کردار بڑا اہم طریقے سے نبھانا ہوگا. خاص طور پہ جیسے تربیت کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ یوتھ کو ایک ڈائریکشن چاہیے, ان کو ایک لیڈرشپ چاہیے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ کہ جیسے کہ ہم نے ابھی گفتگو کی کہ پاکستان جو ہے اس کی ایک ڈیموگرافک ریالٹی ہے. جتنی جلدی ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ پاکستان اگلے کئی سالوں تک جو ہے ایک ینگ نیشن ہی رہنے والا ہے, اور اگر ہم نے اپنی ڈیموگرافک ریالٹی کو اپنے فائدے کے لیے یوٹیلائز کر لیا, پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اگر ہم نے یوتھ سینٹرک پالیسیز بنا لی, یوتھ کو ہم نے افرادی قوت کے اندر جو ہے شامل کر لیا, ان کو پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ کے اندر شامل کر لیا, ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے ہم نے تمام پالیسی سازی کر لی, تو کوئی بھی ایسی فورس نہیں ہے, ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو ٹیک آف کرنے سے روک سکے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.